औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल आला आज इसकी रिवीजन क्लास है। बहुत ही प्यारी सूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को जैसे ही आयत करीमा उतरी सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, आपने कहा इसको अपनी नमाज में रखो। और जब भी पढ़ा जाता सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, आप इवन के नमाज में भी जब सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ते तो आप उसके बाद कहते सुभान रब्बियल आला। और यही चीज़ आपने हुक्म दिया कि इसको अपने सजदों में रख लो, तो हमारे सजदों की तस्बीह भी जो है वो इसी से बनी है। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला सुभान रब्बियल आला। इसी तरह सूरह वाक़िया में जब कहा गया फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, आपने कहा इसको भी अपनी नमाज में रख लो। और हम रकू में पढ़ते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम। तो तस्बीह कीजिए, ये और सूरह गाशिया ये दोनों जोड़ा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों को जुमे की नमाज में अक्सर औक़ात पढ़ा करते थे। जुमे की नमाज में और उसके बाद जो ईद की खुद नमाज होती है, ईदैन की नमाज, उनमें जो है वो पढ़ा करते थे। और अगर कभी ये होता कि जुमे वाले दिन ईद की नमाज होती तो आप ईद की नमाज में भी यही दोनों सूरतें पढ़ते हैं और फिर जुमे में भी जो है वो वही दोनों सूरतें पढ़ते हैं। वजह इसकी क्या नज़र आती है कि दोनों में तज़कीर का, वाज का, नसीहत का पहलू जो है वो खासा नुमाया है। इसकी सूरह आयत नंबर जो है वो 9 में हमें नज़र आता है फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा। वहाँ पे जो है वो सूरह आयत नंबर 21 में हमें नज़र आता है फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। तो ये दोनों सूरतें वाज और नसीहत के लिए। इसमें देखिए, अगर हम इतनी छोटी सी सूरत को इहाता करें, अल्लाह के नाम की तस्बीह है, आखिरत का तज़किरा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदायत है। ये तीन चीज़ें हमें इस सूरह मुबारका में जो है वो नज़र आती हैं। इन तीनों सूरतों को अगर हम खोल लें, एक एक लफ्ज़ जो है वो पूरी जो है वो दास्तान हमें बयान कर रहा होता है। पहली बात, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, तस्बीह कीजिए नाम की अपने परवरदिगार के जो सबसे आला है। अब ये अगर इसमें नाम ना भी होता, सब्बिह रब्बिकल आला, अपने रब आला की तस्बीह कीजिए। अगर हम ये से देखें कि रब क्या है, क्या तसव्वुर है हमारे ज़हन में रब का, हमारी तो रब सोच से भी बाहर है। वराल वरा सुम्मा वराल वरा, हम कैसे अपने तख़य्युल में ला सकते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की शख्सियत को? नहीं ला सकते। तो अगर अल्लाह को याद करना है, अल्लाह की तस्बीह करनी है, तो कैसे करनी है? अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान पाक में, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदहूहु बिहा, बस उसको पुकारो उन्हीं नामों से। तो हम अल्लाह के नामों से ही उसकी तस्बीह करेंगे, अल्लाह के नामों से ही उसको याद करेंगे। किसी की भी तस्बीह की जाती है, किसी को भी याद किया जाता है, किस तरह किया जाता है? उसके औसाफ, उसकी सिफतें कौन सी हैं, वो क्या है? तो अल्लाह के 99 नाम जो सिफाती नाम है वो अल्लाह की सिफात को बयान करते हैं। उन्हीं सिफात के साथ अल्लाह को जो है वो याद करो कि अल्लाह हकीम भी है, अल्लाह अदल वाला भी है, अल्लाह अलीम भी है, अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है। वो जो 99 नाम हैं, उन 99 नामों को अल्लाह के साथ, अल्लाह को याद करो उनके साथ। जब अल्लाह ने खुद कह दिया कि अगर उसको पुकारना हो तो लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, उसके बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, फदऊहु बिहा, उसके साथ उनको पुकारो। देखिए, सुबहान होती है वो शख्सियत, वो पर्सनैलिटी, वो हस्ती जो हर ऐब से पाक हो, जो अपनी मिसाल आप हो, जो अपनी ज़ात में यकता हो, जिसको किसी की कोई ज़रूरत ना हो, बाकी तमाम उसी के जो है वो मोहताज हों। वो हस्ती जो अपनी बका के लिए किसी की मोहताज ना हो और बाकी हर खल्क, हर मखलूक जो है अपनी बका के लिए उसकी मोहताज हो। अब उसकी तस्बीह, उसकी तारीफ जो है वो तस्बीह कहलाती है। सब्बिह इस्मा, तस्बीह कीजिए अपने रब के नाम की जो सबसे आला है। उसकी तस्बीह कैसे करनी है? उसके अफ़आल से, उसके औसाफ से। सबसे बड़ा अफ़आल, उस फेल उसका क्या है? अल्लज़ी खलका, उसने तख्लीक किया, उसने पैदा किया, उसने हर चीज़ को पैदा किया। क्या बशर है, क्या जानदार है, क्या जानवर है, चरिंद है, परिंद है, ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, कितनी मखलूक़ात हैं अल्लाह की, फरिश्ते हैं, जन्नत है, दोज़ख है।
اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا. جب اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اس نے اس کا نقشہ بنایا، اس کی فیزیبلٹی بنائی، اس میں وہ صلاحیتیں رکھ دیں. بنانے کے بعد فسوا، پھر اس کو جو ہے وہ سیدھا کر دیا. جو اس نے کرنا تھا وہ سب کچھ اس میں ڈال دیا اس نے. ایک بچے نے جو ہے وہ جب ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ اپنا جنم لینا ہے اور اس کے بعد دنیا میں آنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کس طرح کرنا ہے، اس کو کون سے وسائل چاہیے ہوں گے، کتنی تعلیم چاہیے ہوگی، کتنا معاش چاہیے ہوگا، ہر چیز اللہ نے اس کو جو ہے وہ لکھ کے رکھ دی. فسوا، اور پھر اس کو برابر کر دیا. جو بھی چیز اس نے بنائی وہ اسی طرح بنائی کہ وہ اپنی ساری ضرورتیں خود جو ہے وہ پوری کر سکے. یہ نہیں کیا کہ اس کو جو ہے وہ چیز کو بے ڈھنگا چھوڑ دیا. انسان کو پیدا کیا تو کوئی کان بڑا کر دیا، ٹانگ چھوٹی کر دی، کوئی کچھ کر دیا، کچھ کر دیا. سورج کو بنایا تو اس کو اسی طرح بنایا جس طرح اس کو پرفارم کرنا تھا. دل کو، جیسے میں نے اس دن بھی مثال دی تھی کہ دل کو اگر بنایا انسان کے اندر تو کس لیے بنایا؟ اس کو بنا دیا کہ تو نے صرف پمپ کرنا ہے خون کو. ہمیں نہیں پتا وہ خون اندر اپنا پمپنگ کے لیے لگا ہوا ہے. جب اس کو بنایا تو اس کے بعد پھر اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھ دی کہ اس حد تک، جس کو ہم کہتے ہیں اجلاً مسمى، وہ ایک اجل جو ہے نا وہ طے کر دی ہر چیز کے ساتھ. اس نے جو بھی چیز بنائی اس میں اس کی ساری صلاحیتیں، کیپیبلٹیز، اور پھر جو اس کو ریکوائرڈ تھا وہ سب کچھ اس کو سمجھا دیا. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا طلب کرتا ہے؟ دودھ کو. کس طرف وہ جو ہے وہ بھاگتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں کی طرف. کس نے اس کو چوسنے کی صلاحیت دی دودھ کی؟ کس نے اس کو بتایا کہ ایسے دودھ سک کرنا ہے اور اس کی جو ہے وہ انرجی اس سے ملنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہر چیز کو اس نے اس کا طے شدہ جو طریقہ کار ہے اس میں اس کی صلاحیتیں، کیپیبلٹیز، ہر چیز دے کے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا. والذی، اور وہی ہے، قدرہ، اس نے اندازے ٹھہرا دیے ہر چیز کے. تقدیر کیا ہے؟ ایک اندازہ ہی ہے کہ یہ انسان اس طرح جیے گا، یہاں جیے گا، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی اور کو نہیں ہو سکتا. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ کیا ہے. ابھی یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکس کا ہمیں میڈیکل جو ہے وہ بتا دیتا ہے تھرو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، لیکن کیا بس بتا سکتے ہیں کہ وہ بد ہوگا یا نیک شر ہوگا؟ کیا وہ علم والا ہوگا، بے علمہ ہوگا؟ وہ امیر ہوگا، وہ غریب ہوگا؟ وہ انجینئر ہوگا، بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، دائی بنے گا، کیا بنے گا؟ کب تک جیے گا، کب تک مرے گا، زندگی کہاں گزارے گا، موت کس حالت میں آئے گی؟ ہم کچھ نہیں بتا سکتے. تو اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا اور سارے وسائل ایک ہی دفعہ پیدا کر دیے. یہ جو جیسے بارش ہے، یہ بارش، ہمارا کیا خیال ہے کہ بارش اللہ کی مرضی سے ایک بوند بھی نہیں گر سکتی. اور جب وہ بوند گرتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے جا کے کس بیج کو جو ہے وہ تر کرنا ہے تاکہ وہ بیج اس سے تر ہوگا اور وہ پھر فرٹائل ہوگا. اس نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی. تقدیر مقرر کرنے کے بعد، اندازے ٹھہرانے کے بعد، قدر فہدی، ہدایت بھی دے دی، سمجھا بھی دیا، تعلیم بھی دے دی اس کو. دیکھیں، انسان کے لیے 2 طرح کے جو ہے وہ اختیارات ہیں. ایک تو جو ہے وہ اضطراری، اور ایک ہے اختیاری. اضطراری تو وہی ہے جو ہمیں وہی ساری صلاحیتیں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ وہی ہے جو باقی دوسرے جانداروں میں بھی ہے. اور جو اختیاری شعور کے ساتھ دی وہ سمجھانے کے لیے دی ہمیں. اسی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہا گیا، ہمیں دوسری مخلوقات سے افضل کہا گیا کہ ہمیں اختیار دیا گیا اور ساتھ نفس جو ہے وہ ہمارے ساتھ لگا دیا گیا. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. اس تخلیق کے مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے پھر اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے مینولز لکھ کے بھیجے، کتابیں جس کو ہم کہتے ہیں. توریت آئی، انجیل آئی، صحیفے آئے، قرآن پاک آیا، اور پھر اس کے اوپر پریکٹیکلی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ رسول بھیج دیے. جو رسول وہ نمونہ تھے کہ جو کہا گیا تھا ویسے انہوں نے کر کے دکھایا. اگر وہ رسول نبی وہ نہ کر کے دکھا سکتے ہوتے تو پھر ہم یہ لوگوں میں ایک یہ جواز پیدا ہو جاتا، عذر پیدا ہو جاتا کہ یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. تو اللہ نے وہ رسول بھیجے، اللہ نے نبی بھیجے، ہدایت دے کے بھیجا، اور انہوں نے وہ ہر چیز جو ہے وہ ہمیں آ کے سکھا دی کہ تمہیں اس طرح یہ کام اس طرح کرنا ہے، اس طرح تمہیں چلنا ہے. یہ ہے اس کا معنی ہدایت کا. والذی قدر فہدی، اس نے اندازہ ٹھہرایا اور پھر اس نے ہدایت دے دی، راہ دکھا دی ہمیں کہ کس طرف چلنا ہے، اور پھر ہمیں اختیار بھی دے دیا کہ یہ 2 راستے ہیں تمہارے ساتھ. اس راستے پہ چلو گے تو تم جو ہے وہ اپنی منزل پالو گے. اس راستے پہ چلو گے اگر میرے نبیوں کی بات اور میری کتابوں کی بات نہ مانی، ان کا انکار کیا، کسی اور کے کہنے پہ چلے. اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک گاڑی کا جو مینوفیکچرر ہے
टोयोटा वालों ने जब गाड़ी बनाई तो उन्होंने गाड़ी का साथ एक मैनुअल दिया। उस मैनुअल में क्या लिखा हुआ था कि इसकी इंजन ऑयल जो है वो हर 5000 बाद चेंज करना है। अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो क्या होगा? इंजन बस्ट हो जाएगा। अगर वो टायरों में हवा जो है वो उसने जो मुझे 30 पाउंड कही है, मैं उस पर 40 पाउंड भर दूंगा या उसमें 10 पाउंड रखूंगा तो क्या होगा? तबाह हो जाएगी। जिम्मेदार मैं हूं या टोयोटा वाले हैं? मैं हूं। अपनी जान पे जुल्म मैं कर रहा हूं। तो अगर अल्लाह की, मैं मखलूक किसकी हूं? अल्लाह की। तख्लीक किसने किया? अल्लाह ने। अल्लाह के बताए हुए रास्ते के ऊपर, अल्लाह के बताए हुए कुरान के ऊपर, अल्लाह के भेजे हुए रसूलों के कहने पे चलूं, नहीं चलूंगा तो फिर जुल्म मैंने अपने ऊपर किया है या अल्लाह ने मेरे ऊपर जुल्म किया? इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं या कोई और है? तो जाहिर है इसका जिम्मेदार तो मैं हूं। अल्लाह ने तो हदायत दे दी, अल्लाह ने तो सब कुछ हमारे लिए भेज दिया। वल्लज़ी अखरजल मरआ, और वो वही है जिसने निकाला। मरआ बेसिकली कहते हैं चारा, लेकिन ये तमाम किस्म की नबातात के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसी ने ये सारी नबातात उगाई। फजालहु गुस्साअन अहवा, फिर कर दिया उसको स्याह कूड़ा किरकट की मानद। यहां पे ये बताया गया कि जब नबातात उगती हैं ये ऐसी है जैसे तुम्हारी तख्लीक होती है, वैसे ही फिर क्या होता है कि फिर वो जब अपनी उम्र पूरी कर जाती हैं, एक्सपायरी डेट आ जाती है, फिर वो कूड़ा किरकट की तरह, कसो खाशाक की तरह जो है वो हवाएं जो है वो उनको उड़ाए फिरती हैं। अहवा कहते हैं वो सुर्खी माइल, जो स्याही माइल, जो सफ़ेद जो सब्ज़ा होता है वो जब स्याह हो जाता है और उसके बाद फिर वो तबाह हो जाता है। मतलब क्या है कि हर बहार को ख़ज़ां होती है। जो मेरे आज जवानी की जुलानियाँ तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई हैं ना, मत बोलो कि तुमसे पहले तुमसे ज़्यादा ताकत वाले कितने लोग आए, और फिर उसके बाद जब ख़ज़ां आई तो वो उस उम्र में भी चले गए जहाँ पे वो सब कुछ जानने के बावजूद अपना नाम तक जो है वो भूल गए। तो जो बहार आई है, ये बहार अगर आ गई है तो इस बहार की कदर करो और इसको उस बहार उस तरह गुजारो जैसे अल्लाह ने गुजारने का हक हुक्म दिया है। नहीं तो ख़ज़ां आते हुए देर नहीं लगती। ये मिसालें हमें दी जाती हैं और 2 महीने बाद ये दरख्त देखिएगा, ये टुंड मुंड खड़े होंगे, इनके ऊपर एक पत्ता तक हरा नज़र नहीं आएगा हमें। और फिर क्या होगा? फिर उसमें से कॉम्पल फूटेगी, फिर उनमें से ज़िंदगी जन्म लेगी, कॉम्पल फूटेगी, फिर उसमें से जो है वो पत्ते लगेंगे, उसके बाद फिर उसमें जो है वो फल लगेगा और एंड रिजल्ट क्या होगा? फिर वैसे का वैसे ही होगा। इंसान भी जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद बच्चा, नौमरी, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, जवानी तक उसकी जो है वो बहार आ जाती है। फिर उसके बाद जब वो गुजरना शुरू होता है फिर उसके ऊपर ख़ज़ां आनी शुरू होती है। तो असल तो वो है जो जवानी में अपने कुछ अमाल ऐसे कर ले जो बुढ़ापे में उसके काम आए, जो रहती दुनिया, जो आखिरत में जो है वो हमारे काम आए। तो ये इतनी ही एक उसी ने उगाया, फजालहु गुस्साअन अहवा, उसी ने फिर उसको स्याह कूड़ा किरकट कर दिया, स्याह करके जो है वो हवा में उड़ा दिया, उड़ा दिया। हम भी जब होते हैं तो हम जब जवानी में अपनी पीक पे होते हैं, हम इंसान को इंसान नहीं समझते। दूसरों का हक मारते हुए ये नहीं हम देखते कि हमसे बड़े भी कितने आए थे, कहाँ हो गए? वो मट्टी में मिलके मट्टी हो गए। तो हमें भी मट्टी में मिलके मट्टी हो जाना है। फिर हमें उठाया जाएगा, फिर हमसे पूछा जाएगा कि हाँ क्या करके आए हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ यही पूछेंगे, हाँ भाई उम्र कैसे गुजारी, जवानी किस तरह गुजरी, माल कमाया कैसे और फिर उसको खर्च कैसे किया तूने। इन सवालों के जवाब के लिए हमें जो है वो तैयार रहना चाहिए। ये किसी भी लम्हे जो है वो हमारी आखिरत की घड़ी आ सकती है। अक्सर हमने देखा खड़ा खड़ा इंसान गिरा और अल्लाह को प्यारा हो गया। तो वही क्यों गिरा, वही क्यों मरा, मैंने क्यों नहीं मरना? मैंने भी तो मरना है, आज नहीं कल परसों। जब अल्लाह ने वो मेरी एक्सपायरी डेट लिख छोड़ी है, वल्लाज़ी कद्दर फ़हदा, उसने तकदीर मुकर्रर कर दी थी, तो फिर वो एक्सपायरी डेट तो आके ही रहनी है। ये तो नहीं है कि वो एक्सपायरी डेट नहीं आएगी, उससे पहले पहले हम उस तरह जाना है। यहाँ तक तो एक टॉपिक था समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये आयत करीमा हमें ये बताती हैं कि ये सूरह मुबारक जो है वो शुरू की सूरतों में से है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही जो है वो उतर रही थी और आप अभी तक उस पूरी एक्सरसाइज से जो है वो फेमिलियर नहीं हुए थे कि जब वही उतरती तो आप इस खौफ से कि कहीं मैं भूल ना जाऊं साथ साथ उसको पढ़ते चले जाते, या जैसे ही जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे होते उसके बाद अपनी जो है उसको पढ़ना शुरू कर देते। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो इरशाद फरमा रहे हैं, सनुक़रिउका का फला तंसा, हम पढ़ा देंगे आपको, फला तंसा, आप नहीं भूलेंगे। अब इससे ये लफ्ज़ क्या बताते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं हम आपको पढ़ा देंगे, आप नहीं भूलेंगे। जिस तरह इस कुरान करीम का उतरना एक मौजज़ा,
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہر لفظ ویسا ہی آگے جو ہے وہ کنوے کرنا بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت آج تو ہمیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ ملتے ہیں، لیکن وہ ون گو میں جب قرآن اترتا تھا اور ایک ایک سورت 200 آیتوں کی سورت ایک ایک لمحے میں جو ہے وہ اتر جاتی تھی، تو آپ نہیں بھولیں گے۔ تو یہ معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہی قرآن کے معجزوں میں سے ایک بھی ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن جو ہے وہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیا۔ پھر آپ نہیں بھولیں گے الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو چاہے اللہ۔ اب اللہ چاہے تو کچھ بھی بلوا دے، اللہ چاہے تو کوئی آیت کو جو ہے وہ منسوخ بھی کروا دے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت 106 میں ہے کہ جس کو ہم چاہیں منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کی جگہ پہ ہم اس سے بہتر جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ چاہے، یا اگر کسی کو جو ہے ویسے نسیان کا مرض ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، بعض اوقات بھول بھی جاتے تھے اور بعد میں اس کی بھولنے کی آپ نے جو ہے وہ پھر ریکٹیفائی بھی کیا، جیسے میں نے حدیث سنائی تھی صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پڑھائی قرأت کی تو بعد میں جب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں سے کیا یہ فلاں آیت کیا وہ منسوخ ہو گئی ہے، تو ہم نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا اس وقت۔ یا ایسے یہ کس لیے ہوتا تھا؟ یہ ہمارے ہدایات کے لیے، ہماری ایجوکیشن کے لیے۔ یا جیسے ایک دفعہ جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت جو ہے وہ کم پڑھا دی، اور اس کے بعد حجرہ مبارک تشریف لے گئے، واپس آئے تو پوچھا یا رسول اللہ کیا نئے احکامات اترے ہیں کہ اب اس کی رکعتیں اتنی ہوں گی؟ اچھا 4 پڑھنی تھی 3 پڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت دوبارہ پڑھائی اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیا، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، ہمیں بتا دیا جائے۔ ہاں جو چاہیں گے ہم آپ کو بلا دیں گے، جو چاہیں گے ہم آپ کے لیے رکھیں گے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ وہی ذات ہے جو جانتی ہے جہرا، جو اعلانیہ طور پہ تم ظاہراً تم کرتے ہو، یا وما یخفی، اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے جو وہ آسانیوں کی راہیں جو ہیں وہ کھول دیں گے۔ اب آسانیوں کی راہیں کن میں؟ ایک تو یہ قرآن کے بارے میں کہ قرآن آپ کے اوپر اترے گا اور آپ ایسے ہی آگے من و ان جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، اس لیے کوئی آپ کو پریشانی والی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، آپ کی شریعت جو ہے وہ آسان ہو کے رہے گی اور تمام لوگوں تک پہنچ رہے گی۔ جس حق دین کے لیے آپ کو جو ہے وہ دین کے غلبے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ دین غالب آ کے رہے گا۔ تو یہ سارے میسیجز جو ہیں وہ سارے مفہوم ان آیات کریمہ میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، بتدریج ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ اور یہ نہیں ہوتا، اللہ چاہتا تو اللہ ایک لمحے میں سب کو جو ہے وہ ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تدریجاً جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ساری کھولتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے ہدایت کا راستے جو ہے وہ آسان کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، بس آپ واز کرتے رہیے، آپ نصیحت کرتے رہیے، ہو سکے ان نفعات ذکرہ، جہاں تک کہ وہ فائدہ دے۔ جہاں تک کہ فائدہ دے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ لوگ ایمان سنتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، ان کو تو فائدہ دے گا۔ اور وہ جو شکی قلب لوگ ہیں، جو ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ ہیں، جو قرآن کے سننے کے اوپر کیا کہا کرتے تھے وہ لوگ کہ لوگوں قرآن نہ سننا نہیں تو تمہیں جو ہے یہ اپنوں سے جو ہے وہ جدا کر دے گا۔ جو لوگ باہر سے حج کے لیے عمرے کے لیے آتے، یہ راستے میں بیٹھ جاتے، محمد کی باتیں نہ سننا ورنہ تم اپنے آپ سے بھی جو ہے وہ چلے جاؤ گے۔ جس نے محمد کی بات سنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے بات سنی وہ اپنے گھر والوں سے بھی بیگانہ ہو گیا۔ جو بھی جاتا ہے اس کی بات سن کے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ کلام ہے ہی ایسا۔ تو جہاں تک فائدہ دے آپ کرتے رہیے۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے دعوت و تبلیغ، ایک ہوتی ہے واعظ و نصیحت، یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ دعوت تبلیغ ہوتی ہے آپ نے پیغام پہنچا دیا، اس کے بعد بات ختم۔ واعظ و نصیحت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پتھر کے اوپر پانی کا ایک قطرہ مسلسل پھینکتے رہنا تاکہ اس کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے، تاکہ اس کو جو ہے وہ نصیحت پکڑ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں صورتیں اترتی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے بتاتے جاتے، اور پھر کیا ہوا؟ اس وہی مکہ جو ہے اس کا سارے کا سارا جو ہے وہ پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، آپ کا مطیع ہو گیا، اپنا سر جو ہے وہ آپ کے سامنے جھکا دیا۔ کتنے بڑے بڑے لیڈر اور کتنے بڑے بڑے جہاد صحابی جو ہے وہاں سے نکلے۔ جہاں تک فائدہ دے سکے، سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور نصیحت تو صرف وہ پکڑتا ہے من یخشا، جو ڈر رکھتا ہے، جس کو اپنی آخرت کا ڈر ہے، جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہے، نصیحت صرف وہی پکڑتا ہے۔ جس کو پتا ہے کہ میں نے کل کو اللہ کو جواب دینا، یہاں پہ جو ہے وہ حرام کا کوئی کام نہیں کرے گا، وہ اس راہ پہ کبھی نہیں چلے گا جس راہ پہ اللہ نے چلنے سے روکا ہوا ہے۔ جس کو بھی یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ کل کو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہاں پہ گناہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن یقین ہمیں کوئی نہیں ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یقین ہو تو ہم ان راہوں سے رک جائیں،
اور نصیحت ہمیشہ وہ پکڑتا ہے، قرآن ہمیشہ اس پہ اثر کرتا ہے جو ڈر رکھتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہی پکڑے گا جو ڈر رکھتا ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، یتجنب اجتناب کرے گا، جیم نون بے جنبی، اجنبی ہو جانا، کہ وہ بھاگے گا اس سے، الاشقا، جو بدبخت ہوگا، جس کو اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جس کو ہوا ہے بس یہی دنیا، یہی کھا پی لو، یہیں پہ مال کٹھے کر لو، یہیں پہ جو ہے وہ بینک بیلنسز بنا لو، فارم ہاؤسز بنا لو، پلاٹ لے لو، سب کچھ کر لو، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہ کیا، کون سی بیماری ہے؟ یہ وہی بیماری ہے الذی، اس کے بارے میں پہلے تو اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ جو اس سے بھاگے گا، جو اس کی نصیحت نہیں پکڑے گا، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ جو اس راہ پہ نہیں چلے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کا انکار کرے گا، مطلب کیا ہوا؟ وہ شیطان کے پیچھے چل پڑا، وہ شیطان کی راہ پہ چل پڑا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ عام بھی جہنم کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں پہ پارٹیکولرلی کبریٰ کا لفظ لایا گیا، بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ پھر وہ موت آئے گی اس کو، نہ وہ جیے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہو، اس کے لیے اس کو موت آسان لگتی ہے، کہ موت اس کی مشکلات کا حل ہے، لیکن وہاں پہ تو نہ وہ جیے گا، نہ وہ مرے گا۔ وہ تو وہ ہے جو نہ زندہ چھوڑے نہ باقی رہنے دے، وہ تو جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ آئے گی، جلائے گی، مرے گا، جیے گا، نہ جیے گا نہ مرے گا، یہ وہ ہے آگ۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہ مرے گا وہاں، اس کو موت آئے گی، اور نہ وہ جیے گا وہاں پہ۔ یعنی کہ یہ صرف ایک محاورتاً کہا گیا کہ اتنی زیادہ اذیت میں ہوگا، اتنی زیادہ اذیت میں ہوگا کہ نہ وہ جینا ہوگا اور نہ وہ مرنا ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ قد افلح من تزکیٰ، اب یہاں پہ جو ہے وہ آگئی بات واضح نصیحت والی، اور ساتھ آگے قد افلح من تزکیٰ، قد لازم کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلا شبہ افلاح، فلاح پائی اس نے، کامیاب ہوا وہ، من تزکیٰ، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیٰ زکاة لفظ سے مشتق ہے، اسی سے لفظ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ تو تزکیہ ریفائنمنٹ، اب جس نے اپنی ریفائنمنٹ کر لی، اس راہ پہ چل پڑا جس راہ پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا تھا۔ دیکھیے دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک ہمارے یہ جسم کی جو ہے وہ پرورش ہے، ایک ہماری روح کی ہے۔ جسم کے لیے تو ہم جو ہے وہ بہت کچھ جو وہ مانگتا ہے اس کو دیتے رہتے ہیں، حرام سے حلال سے سب کچھ جو ہے وہ اس جسم کے لیے جو ہم جو اچھے کھانے، اچھے پھل، اچھی چیزیں، چاہے وہ حلال سے ملیں یا حرام سے ملیں، اس کے لیے تو ہم اس کی تو جو ضروریات ہیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو روح ہے ہماری، اس روح کی غذا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ روح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھونکی ہوئی ہے، وہ تو بڑی بلندی سے اوپر سے آئی ہوئی ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ نیچو نیچ کر دیا۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 5 وقت کی دن میں نماز رکھی ہے، اپنی روح کی آبیاری کے لیے۔ اسی کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ پورا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی اگر کوئی شیطانی خیال آتا بھی ہے تو فٹ اس کو جو ہے وہ یاد کہ تو روزے سے ہے۔ کہیں آنکھ جو ہے وہ بددیانتی خیانت کرتی بھی ہے تو فوراً خیال آ جاتا ہے کہ روزے سے ہے انسان۔ تو دن کو وہ روزے میں ہوتا ہے، رات کا قیام بھی، وہ ایک ایکسرسائز، ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ تمہاری اس روح کی آبیاری ہو سکے۔ یہی اس کا پاک کرنا ہے، یہی تزکیہ کرنا ہے، اسی کو جو ہے وہ ہم ریفائنمنٹ کہتے ہیں۔ تو جس نے تو اپنی روح کو ریفائن کر لیا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وہ کون ہے؟ اس ریفائنمنٹ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو یاد کرتے رہو۔ دل میں تو اعتقاد ہے، لیکن اس اعتقاد کا اپنی زبان سے اظہار بھی کرتے رہو۔ اور وہ اظہار کیسے کرنا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اظہار کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے 5 وقت کی نماز۔ اس نماز میں جس طرح بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہم جس خیالات میں رہ کے بھی کچھ نہ کچھ تو ہم پڑھتے ہیں نا، کچھ 1-2%، 4% تو ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہمیں شرم تو آتی ہے نا کہ میں کھڑا تو رب کے سامنے ہوں، لیکن میں سوچ کیا رہا ہوں اس وقت۔ ہمیں شرم تو آتی ہے نا کہ کھڑا تو میں اپنے رب کے سامنے ہوں، کیا جا کے پھر بے ایمانی کروں گا، پھر وہی جھوٹ بولوں گا، پھر وہی وعدہ خلافیاں کروں گا۔ خیال تو آتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ یہ جو میں نے اپنی بہنوں کا حق جو ہے وہ کھا لیا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا جا کے۔ ہمارے ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہنوں کو دینے کا رواج ہی نہیں رہا ہوا۔
جو شریعت نے کہہ دیا، جو وراثت میں حق لکھ دیا، وہ حق ہے، ہم اس سے نہیں رک سکتے، ہمیں نہیں رکنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کم از کم یاد تو آتی ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وذکر اسمہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، فصلی، پس وہ نماز پڑھتا رہا۔ لیکن ہم یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری پرائرٹی دنیا ہے، ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ ترجیح دیتے ہو تم دنیا کی زندگی کو۔ وہ ہم تو نقد کے گاہک ہیں نا، ادھار کے سودے ہمیں پسند نہیں ہیں۔ وہ جنت تو ادھار کا سودا ہے کہ بعد میں ملنی ہے ہمیں۔ دنیا تو ہمارے سامنے ہے نا، کہ رشوتیں لے لیں گے، سود کھا لیں گے، حق مار لیں گے لوگوں کے، ابھی تو میں محلات کھڑے کر لوں گا، وہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اصل میں تو بات یہ کہ یہ تو ترجیح ہے، یہ تو پرائرٹی ہے انسان کی۔ کیا ہماری پرائرٹی یہ دنیا ہے؟ اگر یہ دنیا ہے، 1 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں، تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے میرے پاس؟ کیا مجھے پتہ ہے اگلا لمحہ میں نے اس دنیا میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ جب مجھے پتہ ہے کہ اگلے لمحے کا مجھے نہیں پتا کب جو ہے وہ ہوا نکل جائے گی اور میں مٹی کا ایک ڈھیر جو ہے وہ بن کے رہ جاؤں گا، پھر کس لیے اکٹھے کر رہا ہوں میں؟ مجھے اس دنیا کے لیے محنت کرنی ہے یا اگلی دنیا کے لیے جو باقی رہنے والی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے؟ ابھی بھی لوگ جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اعتقاد نہیں رکھتے، وہ نہیں مانتے اس کو۔ وہ کہتے ہیں کون سی آخرت، کس طرح کی آخرت؟ دیکھیے ان کے لیے ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹا سا جواب ہے ان کے لیے جو نہیں آخرت کو مانتے۔ ہم آخرت کو مانتے ہیں، اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہہ دیا وہ سچ ہے، اور جو نہیں مانتے، چلیں زندگی تو اس نے گزار لی، زندگی میں نے بھی گزار لی، زندگی گزر گئی سب کی۔ اگر نہ ہوا وہ کچھ 1.001% کا پروبیبلٹی دے رہے، نہ ہوا تو کیا بگڑا؟ میں بھی برابر، وہ بھی برابر۔ اور اگر وہ سب کچھ ہوا جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ وہ تو مارا گیا نا پھر۔ تو حقیقت تو وہ ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں لکھ کے بتا دی، ہمیں سمجھا دی، ہمارے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دی۔ تو ہمیں دنیا اتنا رہنا، اتنی محنت کرنی چاہیے دنیا میں جتنا کہ ہم نے رہنا ہے۔ ہمیں تو مسافر بن کے بھیجا گیا ہے، ہم تو چند گھڑیاں، چند لمحے گزارنے کے لیے ہم ایگزامینیشن روم میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ٹائم لمیٹڈ ہے، اس لمیٹڈ ٹائم میں ہم نے اس پیپر کو حل کرنا ہے۔ انویجیلیٹر دیکھ رہا ہے کہ یہ بیٹھا بندہ وقت ضائع کر رہا ہو، کچھ کیا نہیں رہا اس کو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ذرا بعد فارغ ہوئیں گا نا، پھر میں تمہیں دساں گا 31 مارچ نو کی ہوندا ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ تمہارا آئے گا نا، وہ جس وقت اعمال نامے دیے جائیں گے اس وقت سامنے سارا کھلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اب یا تو اس پہ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یا پھر ہم نہ مانیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے سامنے گارنٹی کارڈ اللہ نے دے دیا کہ تمہاری آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور وہ ابدی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی کبھی بھی۔ یہی بات ان ھذا لفی الصحف الاولی پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ دین تو ایک ہی ہے نا، طریقہ کار بدلتا رہا، نماز کے طریقے بدلتے رہے، قربانیوں کے یعنی کہ طریقہ چینج ہوتا رہا، دین ایک ہی رہا۔ اور وہ دین کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اور یہ غیب کے ساتھ ہی ہے۔ تیاری آج ہی کرنی ہے ہمیں۔ یہی بات پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، صحف ابراہیم کے صحیفے میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہی باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ صحیفے، وہ کتابیں تو مٹ گئیں، ان کتابوں میں تحریفات اتنی ہوئی کہ قرآنیں اپنی اصل اوریجنل شکل کھو بیٹھیں۔ یہ کتاب تو اللہ نے جس کا خود ذمہ لیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے جو ہے وہ اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ 1450 سال بعد بھی مینو ان جو ہے ہمارے سامنے ویسے کا ویسے۔ جب ویسے ہے تو ہم اس کے سامنے کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھا لیتے؟ نہیں فائدہ اٹھائیں گے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا اپنا بگڑے گا۔ دیکھیے، جو رات کے راہی، رات کا مسافر ہو، رات کو چلتے ہوئے ٹھوکر کھا جائے کہیں پہ اندھیرے کی وجہ سے، اس کے پاس کوئی جواز ہے کہ نظر نہیں آیا۔ جو دن کے 12 بجے جب سورج سوا نیزے پہ ہو، چلتے چلتے وہ ٹھوکر کھا جائے، پھر کسی کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور اپنا ہے۔ ہم پہ رحمت ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، شریعت محمدی میں جو ہے وہ امت محمدی میں ہم ہیں۔
اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی عذر، کوئی جواز نہیں رہا کہ ہم اس راہ پہ نہیں چلیں گے. نہ چلیں گے تو پھر وہی ہے جو دن کے 12 بجے یا وہ ٹھوکر کھا کے گرتا ہے تو نقصان اپنا کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ سورہ اعلیٰ اس کی جو ہے وہ ریویژن بھی مکمل ہوگی. کل انشاءاللہ ہم سورہ غاشیہ جو ہے وہ شروع کریں گے. دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت